ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के जो नौजवान, मैं नौजवान कहूंगा, ये यहाँ मौजूद है। और मेजर मुशर्रफ साहब जो इन सबको लीड कर रहे हैं, हलीम खान साहब यहाँ मौजूद है। हलीम भाई जरा खड़े हो जाइएगा। हलीम भाई जो कि खुद लांडी और कोरंगी के इसी इलाके से रहते हैं, यही रहते हैं, हलीम भाई यहाँ मौजूद। ये सारे लोग मौजूद है जो हमारा फखर बिहारी बिरादरी का सरमाया है कि इन्होंने कुर्बानियां दी, तो आज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है। मेजर मुशर्रफ साहब यहाँ मौजूद है। तो मेजर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर यहाँ पर डाइस संभालें, और आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा अपनी भरपूर तालियों में मेजर रिटायर्ड मुशर्रफ अब्दुल खालिक साहब का इस्तकबाल कीजिएगा। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए, और इस सर्दी में भी माशाअल्लाह अभी तक बरजमान हैं। उसके बाद मैं उन मुंतज़मीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और दावत दी कि मैं यहाँ पर भी तशरीफ़ लाऊँ, मैं खुद आऊँ, और उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इस नाचीज़ को कुछ न कुछ बनाया और कुछ इज़्ज़त बख्शी जो हमारे मुक़द्दर में उसने लिखी। इसके बाद मैं आपको ये एक चीज़, उससे पहले हकीम साहब आए हुए थे यहाँ पर EPCF के, वो नहीं है क्या, चले गए? हलीम खान, सॉरी हलीम खान, अच्छा वो, और दूसरे वो यूसुफ के जनरल सेक्रेटरी जो हैं EPCF फाउंडेशन के, वो भी नहीं आ सके क्या? नहीं आए, कोई नहीं आया। और शमसुद्दीन साहब ने आना था, शायद नहीं आए। एनीवेज हमने एक औरंगी से गाड़ी भी बंदोबस्त किया था कि हमारे EPCF वाले भाईजान जितने हैं वो भी यहाँ पर अगर आ सकें। गर्चे आपको पता है कि जी ये हम बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हो गए, मैं भी उस वक्त कप्तान था जब ये लोग शायद सिपाही थे और मतलब EPCF में भर्ती हुए थे, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उनके लिए आना मुश्किल, फिर यहाँ से जाना, गर्चे हमने गाड़ी वाड़ी का भी बंदोबस्त उनके लिए किया था, बिहार फाउंडेशन ने भी किया। तो पहले जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सीधा साधा फौजी आदमी हूँ और मैं इस पाकिस्तान में हूँ, रहा हूँ, पैदा हुआ हूँ, ढाका में पैदा हुआ, और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मुझे अपने बिहारी होने पे फख्र है। बिहारी जिंदाबाद। तो एक बात तो ये है कि देखें, ये बिहारी कोई गाली नहीं है, बिहारी कोई गाली नहीं है। बिहारी एक ऐसी चीज है जो एक कम्युनिटी है, एक पहचान है, और वो पहचान किस तरह है मैं आपको थोड़ा आगे ले जाऊंगा। मैं कुरान शरीफ का हवाला दूंगा, गर्चे मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मौलम नहीं हूँ, मगर मैं आपको कुरान का हवाला दूंगा कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने आपको कबीलों में तकसीम किया है, इसलिए नहीं कि आप कोई बहुत मुरब्बी हैं या आप कोई तकवा वाले हैं, नहीं नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि तकवा वाला तो वही है जो हमारी बातों को मानेगा,
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو سنتوں پہ چلے گا، اللہ کے حکم پر کو مانے گا، اور اللہ حکم اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے پہنچاتا ہے. جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ کمانڈنگ آفیسر کا جو ایڈجوٹنٹ ہوتا ہے، کمانڈنگ آفیسر نہیں بول رہا ہوتا، وہ دفتر میں بیٹھا ہوتا، وہ ذرا بڑا افسر ہوتا، پوری یونٹ کو کمانڈ کر رہا ہوتا، مگر اس کا حکم چلتا ہے کپتان کے ذریعے. وہ کپتان اس کا ایڈجوٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ جو حکم دیتا ہے وہ کپتان اس کو آگے بھیجتا ہے، اور وہ پھر وہ کپتان نہیں بول رہا ہوتا، وہ CO بول رہا تھا، کمانڈنگ آفیسر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے نا یہ حکم آئے. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اگر دونوں میں سے کسی ایک کی آپ نے اطاعت نہ کی، ان کی بات نہ مانی، تو آپ صحیح مومن نہیں ہیں. بہرحال اللہ کے یہاں مومن کا جو معیار ہے وہ ہے آپ کا جو پارسائی ہے، آپ اللہ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، آپ اللہ کے. تو اس لیے یہ کہ ہمیں بہاری کہے تو ہم اس سے میں تو نہیں گھبراتا. میں تو پراؤڈ بہاری کہتا ہوں اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بہاری ایسے بھی ہوتے ہیں، خراب ہیں، اچھے ہیں، ہر قوم میں بھی ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں بھی، جہاں بھی جائیں آپ ماشاءاللہ بہاری قوم کے لوگوں کو دیکھیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ پوزیشن ہے ان کی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہے ان کی، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تہذیب ہے ان کی. کچھ لوگ غربت کی وجہ سے، کچھ لوگ کسی کی چیز کی وجہ سے اگر نہیں کر سکتے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو معاشرہ نے ایسا بنایا ہوا ہے. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے اور کہ میں بہاری ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس پاکستان میں پیدا ہوا، فارمر اس پاکستان میں، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے فوج جوائن کیا، اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، اور ابھی بھی کرتا ہوں، جو کہ ہماری بہاری قوم کی خاصیت ہے. اس کے بعد میں آپ کو زیادہ دیر آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ کو یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو یہاں پر کھڑا ہوں وہ صرف اس وجہ سے کہ میں صرف بہاری قوم کے لیے میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی پارٹی بھی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی ایسا ایم ہے کہ اگر ہونا ہوتا تو مجھے بہت سے پارٹی والے پہلے ہی بلا رہے ہوتے ہیں، مگر میں کسی پارٹی پر جانا نہیں چاہتا ہوں. میں صرف سوشل ورکر، خلق خدا کی خدمت کرنے کے لیے میں نے چھوٹا موٹا سا تہیہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو پورا کر دے اور مجھے سے رجوع کرے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہار فاؤنڈیشن سے بھی اس طرح میرا تعلق بنا کہ انہوں نے بھی مجھے ایک طریقے سے مجھے کہا کہ آپ ہمارے سرپرست بن جائیں، اور ہم مطلب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بہاریوں کی خدمت، کیونکہ ان کا ایم بھی نان پولیٹیکل ہے، اس پارٹی کا بھی ایم نان پولیٹیکل ہے، پارٹی ہے نہیں ہے، یہ سوشل ورک گروپ ہے. تو اس میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم دیکھیں. اس کے علاوہ میں طوبہ فاؤنڈیشن میں بھی ہوں الحمدللہ، اور وہ بہت اچھا ہے. وہ سب ایسی چیزیں ہیں جو خدمت خلق کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم الحمدللہ اتنے سالوں کے بعد بہاری کر رہے ہیں، اور آج مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پورے قوم میں ایک پہچان بن گئی ہے، بہاری قوم کی ایک پہچان بن گئی ہے. ایک زمانہ مجھے یاد ہے جب ہم اپنے آپ کو بہاری کہنے سے گریز کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب فال ہوا اس پاکستان کا تو اس وقت جو وہاں سے یہاں آئے بیچارے لٹ پٹ کر، کیونکہ میں اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو پہلے کر دی گئی ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے یہاں کے بہاری بھائی، حتیٰ کہ ہمارے اپنے رشتہ دار، وہ بھی ہمیں اون نہیں کرتے تھے، ہمیں نہیں کہتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے کہ وہ بہاری ہے، اور وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جو وہاں سے آیا ہے.
اس پاکستان سے جو آیا وہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے. یعنی اتنا شرم محسوس کرتے تھے. مگر الحمدللہ آج 50 سال کے بعد یہ صحیح. اور میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں کسی کا کوئی پرسنل کریڈٹ نہیں ہے، نہ میرا کوئی پرسنل کریڈٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ خیال ڈالا اور وہ خیال ہماری فوج کے دل میں ڈالا. اس میں سے ہم کارندہ ضرور ہیں اس کے، اور لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو وہ ایک سوچ جو GHQ میں پیدا ہوئی کہ بھائی انہوں نے بھی کوئی مطلب خدمت کی ہے، پاکستان کی قربانیاں دی ہیں، تو ان کو بھی ابھی کیا جائے. مگر اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا جو میں جانتا ہوں، میں وہ بتانا نہیں چاہتا. تو خیر بہرحال انہوں نے ہمیں عزت دی، ہمارے EPCA والوں کو ریکگنائز کیا، ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو تمام جگہوں سے ڈھونڈ کے نکالا گیا. تو اس کے بعد جہاں پہلی دفعہ ہم لوگ جاتے تھے تو وہاں پر وہ خود کو بھی بہاری کہلانا نہیں پسند کرتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں جی یہ پھر ہمیں کوئی ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پھنسانا چاہتے ہیں، ہمیں پھر پاکستان سے نکالنا چاہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان کو بتایا، فوجی بھی جاتے تھے، ان کی سویلین ٹیمز تھی، ہم نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، EPCA والوں کو ہم نے ہر جگہ سے ان کو نکالا. پھر ہم نے تھوڑا سا ڈیٹا بیس بنایا جس میں کہ تقریباً 900 لوگ اس میں شامل تھے. GHQ نے کیا یہ سارا کام. یہ میں کوئی پرسنل کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں، ہاں میں اس کے ساتھ انوالو ضرور ہوں. تو وہ پھر نکالا ہم نے جا کر کے ان کو پھر ڈھونڈا، پھر ان کو یقین دلایا کہ یہ نہیں جی یہ آپ کے لیے بھلائی ہو رہا ہے. تو اس میں پھر ان کو اکٹھا کر کے جب ایک جگہ ہر پور میں ہر جگہ پشاور، کراچی میں 2 دن، کیونکہ یہاں پر EPCA والے زیادہ تعداد میں ہیں، اور ان کو اکٹھے کیے گئے ہر جگہ میں، حیدرآباد میں، پشاور میں، GHQ لاہور میں، ہر جگہ یہ تقریب منعقد ہوئی اور ان کو انعامات سے نوازا گیا. جو اچھا ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کے بعد یہی ہے کہ ان کو انعامات دیے گئے، اور اس طرح آج جو ہے یہ بہاری قوم کی، اصل میں کیا بات کر رہا تھا کہ بہاری قوم کی جو آج مقبولیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے، اور ان EPCA والوں کی وجہ سے ہے، جس کو کہ آج ساری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر ہماری ان کی قربانیاں ہیں، ہماری قربانیاں ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری آج پہچان بنی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لوائر ہیں، ہم نے پاکستان کے لیے جان دی ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے جان دی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو لے کر چلیں، اور ہم جیسا محب پاکستان جانے سارے پاکستان، میں محبان پاکستان نہیں بولوں گا، میں جانے سارے پاکستان بولوں گا کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. اور جیسا کہ طلحہ نے بتایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب پوری فوج کی جو وہاں پر جنرل بیٹھے ہوئے تھے، اور جہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوا، دوسرے ساری فوج اناتی بیٹھی ہوئی، بڑے جنرل بیٹھے ہوئے، ادھر میں نے ایک طرح سے تقریر کی تھی الحمدللہ، جو اللہ نے مجھ سے کرا دی تھی، اور اس میں نے اپنے پوائنٹس گزارشات ان کو دیے تھے، اور اس پہ وہ اگری بھی ہوئے تھے. تو وہ پھر اس سے ماشاءاللہ بڑھتی گئی، اور الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن پر پہنچے ہیں. اور یہ بھی صحیح کہا ہے کہ یہ نعرہ جو ہے وہ میں نے پہلی دفعہ وہاں کیا GHQ میں اور ادھر کور ہیڈ کوارٹر میں کہ ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے. میں نے ان کو کہا کہ تم ہم سے شناخت مانگتے ہو، جنہوں نے اپنی شناخت دے کے پاکستان بنوائی ہے، اور تم ہم سے یہ مانگتے ہو، اور تم ان کے شناختی کارڈ بلاک کرتے ہو. تو خیر بہرحال ایک کہانی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سوشل میڈیا میں بھی چل رہا تھا، ان دنوں ٹی وی پر بھی آتا تھا. تو یہ پھر الحمدللہ جدوجہد ہے، اور یہ چلتی رہے گی. بس ہماری ابھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے جتنے بہاری لوگوں کے بچوں کے، اور جن کی وجہ سے تعلیم نہیں ہو رہی ہے، تو ان کے جو شناختی کارڈ بلاک ہو رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہی چل رہی ہے. GHQ میں بھی باتیں ہوئی ہیں.
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ سب یہی چاہتے ہیں کہ حل ہو جائے اور ایک دن ہمیں کسی قسم کا کوئی دشواری یہاں پہ نہ محسوس۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ پاکستان کا نعرہ لگائیے گا۔ تو پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، بہاری کمیونٹی، بہاری کمیونٹی، جزاک اللہ خیرا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میجر صاحب۔ اور ہمارے درمیان ایک بزرگ شخصیت جو کہ سب سے سینئر بہار فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ممبر ہیں امانت بھائی، جو یہاں عوام کا بھی شکریہ ادا کریں گے، میجر صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ہم نے ان کی تقریر آخری میں اسی لیے رکھی تھی کہ ہمارے جو مہمان میجر مسرت صاحب ہیں یہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں، اور پھر آفتاب بھائی دعا کروائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ تو میں امانت بھائی سے گزارش کروں گا کہ سب کا شکریہ ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔